الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. علماء کرام، معزز حاضرین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، قابل قدر میری مائیں اور بہنیں، آج آپ کا یہ جلسہ جناب الحاج مطلوب علی صاحب مرحوم کی دعائے مغفرت و ایصال ثواب کے لیے قائم کیا گیا ہے. ان کے صاحبزادے جناب مسعود صاحب، جنہیں ہم آپ بلو بھائی کے نام سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، انہوں نے اس جلسے کا انعقاد کیا ہے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، کافی دنوں کے بعد جناب مطلوب علی صاحب کے ایصال ثواب کہ جلسے کی غرض سے آپ کی اس دیار میں حاضری ہوئی ہے. میرے دوستو، بزرگوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں. آدمی کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کہیں کا ہو، کسی جگہ کا ہو، کسی فرقے کا ہو، گورا ہو، کالا ہو، موٹا ہو، پتلا ہو،
लंबा हो नाटा हो, हर एक को इस बात का यकीन है कि मौत आएगी। मुसलमान भी कहता है मौत आएगी, हिंदू भी कहता है मौत आएगी, बुद्धिस्ट भी कहता है मौत आएगी, जैनी भी कहता है मौत आएगी। हर एक को इस बात का यकीन है कि मौत एक न एक दिन जरूर आने वाली है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दूसरी चीजों के अंदर इख्तलाफ हो सकता है। अल्लाह को कोई मानता कोई नहीं मानता, कुरान को कोई मानता है कोई नहीं मानता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कोई मानता नहीं मानता, हदीस को कोई मानता है नहीं मानता, लेकिन मौत के बारे में हर एक का इस बात पर इत्तेफाक है कि मरना है, मौत आने वाली है। यानी आदमी को किसी और चीज का यकीन हो ना हो, लेकिन उसको इस बात का यकीन है कि मौत आने वाली है। आदमी कुछ भी कर ले, आदमी कैसी जगह रह जाए, कहीं भी रह जाए, किसी खित्ते में रह जाए, पहाड़ के कोह में रह जाए, समंदर के तह में चला जाए, किसी जगह भी रहेगा, उसको इस बात का यकीन है कि मौत आएगी। अल्लाह कहते हैं ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अल्लाह कहते हैं तुम जहां भी रहोगे, जिस जगह रहोगे, बंद गुंबद के अंदर रहोगे, वहां मौत जरूर आकर रहेगी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, रिवायत में आता है एक नबी हैं, एक पैगंबर हैं, हजरत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हजरत दाऊद जिन पर अल्लाह की किताब ज़बूर का नुज़ूल हुआ था। ज़बूर अल्लाह की किताब है, इंजील अल्लाह की किताब है, तौरात अल्लाह की किताब है, लेकिन अल्लाह का कलाम नहीं है। कुरान पाक का ये एजाज कि कुरान पाक अल्लाह की किताब भी है, अल्लाह का कलाम भी है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कई मुअज्जे दिए थे। एक तो मुअज्जा ये था कि हजरत दाऊद जब किसी लोहे को पकड़ते थे तो लोहा नरम हो जाता था। कुरान कहता है वअलन्ना लहुल हदीद, हमने लोहे को उनके लिए नरम कर दिया। दाऊद जो चाहते, जैसा चाहते उसको बना डालते। रिवायत में आता है हजरत दाऊद को अल्लाह ने इतनी हसीन आवाज दिया था, इतनी खूबसूरत आवाज थी। दाऊद जब ज़बूर की तिलावत करते थे तो पहाड़ से तिलावत की आवाज आती थी। दाऊद जब ज़बूर की तिलावत करते, दरख्तों के पत्तों से तिलावत की आवाज आती थी। दाऊद जब ज़बूर की तिलावत करते थे, चलता हुआ समंदर रुक जाता था। दाऊद जब ज़बूर की तिलावत करते थे, मेरे दोस्त बुजुर्गों, चरिंद परिंद उड़ते हुए रुक जाते थे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, नौजवानों, ऐसी हसीन आवाज अल्लाह ने दिया था। वो दाऊद है। अल्लाह रब्बुल जलाल से कहते हैं ए परवरदिगार आलम, ए रब्बुल आलमीन, ए कायनात को बनाने वाले, ए जहानों को पैदा करने वाले, पूरी दुनिया को बनाने वाले, दुनिया व आखिरत को बनाने वाले, ए पूरी कुव्वत वाले, ए पूरी ताकत वाले, मौत और हयात को बनाने वाले, मौत भी आपके कब्जे में, जिंदगी भी आपके कब्जे में, पूरी दुनिया, पूरी सारी कायनात आपके कब्जे में है। आपकी कुव्वत सबसे बड़ी है, आपकी ताकत सबसे बड़ी है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत दाऊद अल्लाह रब्बुल जलाल से ये कहते हैं ए अल्लाह, मौत तो आनी है, मौत तो सबको आएगी, सबको अल्लाह के पास जाना है, सबको आपके पास हाजिरी देना है, सब दुनिया से जाएंगे, ये बात जरूर है। लेकिन ए अल्लाह रब्बुल जलाल, क्या ही बेहतर होता, क्या ही बढ़िया होता, क्या ही अच्छा होता कि मरने से 3 दिन पहले बतला दिया जाता, नोटिस दे दी जाती कि तुझे मौत आने वाली है, तुझे मरना है। अब 3 दिन के बाद तो अल्लाह का प्यारा हो जाएगा, 3 दिन के बाद तो अल्लाह के पास चला जाएगा। हे अल्लाह, क्या ही बेहतर होता, जिसके गुनाह होते वो गुनाह से माफी मांग लेता, जिसकी नमाजें बाकी होती वो नमाजें अदा कर लेता, कोई तिलावत करते हुए मरता, कोई जिक्र करते करते जाता। अगर उसको पता चल जाएगा कि 3 दिन के बाद तो अल्लाह के पास जाने वाला है, वो आदमी मस्जिद का दरवाजा नहीं छोड़ेगा, कुरान की तिलावत में लग जाएगा, नमाज में लग जाएगा, तौबे में लग जाएगा,
جائے گا، ذکر میں لگ جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ اس کو حیثیت دیں گے وہ عمرے میں چلا جائے گا تاکہ مکہ مدینے میں میری موت آ جائے۔ میرے دوست بزرگوں نوجوانوں، حضرت داؤد جب یہ کہنے لگے، اللہ نے فرمایا یا داؤد کم صلیت الجنازہ، یا داؤد کم غسلت الجنازہ، یا داؤد کم وصلت الجنازہ الی القبور۔ اے داؤد بتلاؤ کتنے جنازوں کی نماز تم نے پڑھائی ہے، کتنے جنازے کو تم نے غسل دیا ہے، کتنے جنازوں کو تم نے کفن پہنایا ہے، کتنے جنازوں کو تم نے کندھا دیا ہے، کتنے جنازوں کو تم قبرستان تک پہنچائے ہو، قبر میں لٹا کر آئے ہو۔ اتنا کہنا تھا۔ حضرت داؤد کہتے ہیں اے اللہ میں نے 100 سے زیادہ جنازے کی نماز پڑھائی ہے، میں نے 100 سے زیادہ جنازے کو قبر تک پہنچایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے داؤد کہ یہ موت کی خبر نہیں تھی، یہ موت کی اطلاع نہیں تھی، جب تم کسی جنازے کو غسل دے رہے تھے تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا مجھے بھی غسل دیا جائے گا۔ جب کفن پہنا رہے تھے تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا مجھے بھی کفن پہنایا جائے گا۔ جب تم لے کر جا رہے تھے تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ مجھے بھی جانا ہے، مجھے بھی کوئی لے کر جائے گا۔ قبر میں اتارتے وقت تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے تھا مجھے بھی قبر میں لٹا دیا جائے گا، اسی مٹی میں دفن کر دیا جائے گا، مجھے بھی یہاں لوگ آئیں گے مٹی میں ڈال کر چلے جائیں گے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، آج ہم بے خبر ہیں، آج ہمیں کوئی خبر نہیں، حالانکہ ہم بے باخبر قوم ہیں، ہم بے خبر ہو چکے ہیں۔ نہ ہمیں موت کا کوئی ڈر ہے، نہ ہمیں زندگی کا کوئی پتہ ہے، نہ ہمیں اللہ اس کے نبی کا کچھ پتہ ہے۔ ہم زندگی گزارتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنے خیال پر گزارتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ اے میرے کہاں کہ لوگوں اللہ کے نبی تمہیں جس بات کا حکم دے کرو، جس سے روکتے رک جاؤ۔ اگر واقعی معنی میں تم اللہ والے ہو، ایمان والے ہو، رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ روایت میں آتا ہے ایک صحابی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے جب قبرستان جاتے تھے فغشی عثمان، عثمان بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے۔ ہوش آتا لوگ سوال کرتے ہے عثمان کیا بات ہے جب تم قبرستان جاتے ہو بے ہوش ہو جاتے ہو، کیا معاملہ ہے، کیا پریشانی ہے، کون سی تکلیف ہے؟ کہاں کے لوگوں جب میں قبرستان جاتا ہوں میرے آقا رحمت کونین سرور کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فإن نجا منہ وما بعدہ ایسر من وإن لم ینجو وما بعدہ اشد من۔ فرمایا اللہ کے حبیب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر قبر کو پار کر گیا وہاں جواب دے کر اللہ کے بے دوست بزرگوں وہ جواب دے دیتا ہے، اللہ اس کو پار کرا دیں گے، اور اگر نیکیوں میں کمی ہوئی ہوگی اللہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن فرمایا اگر قبر میں پھنس گیا، سوالات کے جوابات نہیں دے سکا، استقامت نہیں ہوئی، میرے دوست بزرگوں وہ اللہ کے پاس جائے گا، سارے اعمال اس کے رد کر دیے جائیں گے، اس کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خوف لگتا ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ میرے دوست بزرگوں آج ہم فخر کر رہے ہیں، آج ہم اپنے آپ سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے پاس جائیں گے، جنت ہم چلے جائیں گے، جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ میرے دوست بزرگوں نوجوانوں روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن ابغضها فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد اغضب اللہ۔ ارشاد فرمایا فاطمہ میری بیٹی میری جگر پارا ہے، میری جگر کی ٹکڑا ہے، میری لخت جگر ہے۔ فاطمہ سے رسول اللہ کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت تھی۔ فرمایا کہا کہ اگر کوئی فاطمہ کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، جو مجھے تکلیف پہنچاتا ہے وہ اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے، جو فاطمہ کو ناراض کرتا ہے وہ مجھے ناراض کرتا ہے، جو مجھے ناراض کرتا ہے وہ اللہ
اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے حضرت فاطمہ کے جنازے کو جب قبرستان لے جایا جاتا ہے، قبر میں داخل کیا جاتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، روایت میں آتا ہے قبر سے کہتے ہیں یا قبر اتدری من التی جئنا بها الیک هذه بنت رسول اللہ هذه ام حسنین هذه زوجۃ علی۔ اے قبر تجھے پتہ بھی ہے، تجھے معلوم ہے ہم کسے لے کر آئے ہیں، تیرے پاس کسے آئے ہیں لے کر، تیرے حوالے کرنے آئے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی چہیتی بیٹی ہے، یہ حسن حسین کی ماں ہے، یہ حضرت علی کی بیوی ہے۔ قبر سے آواز آتی ہے، میرے دوستو کہا یا ابا ذر هذه لیست بیت حسب ولا نسب، کہا کہ ابو ذر یہ حسب نسب کی جگہ نہیں ہے، جو عمل کر کے آیا ہوگا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ ذرہ برابر نیکی کیا ہے وہ بھی دیکھے گا، ذرہ برابر برائی کر رکھا ہے وہ بھی دیکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بتلا دیا، راستہ دکھا دیا۔ اللہ کے حبیب رحمت کونین سرور کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا۔ آپ نے اپنی امت کو یتیم نہیں چھوڑا۔ میرے دوست بزرگوں، قرآن یہ کہتا ہے، قرآن میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ قرآن کہتا ہے اے لوگو تمہارا وجود نہیں تھا، تم قابل تذکرہ چیز نہیں تھے، تم دنیا میں نہیں آئے تھے، تمہیں کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا، تمہاری شکل و شباہت نہیں تھی، تمہارا وجود نہیں تھا، تمہارے ہاتھ پیر نہیں تھے، تمہارا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے ماں باپ کے ملے جلے پانی سے ہم نے تم کو بنایا، سننے والا دیکھنے والا بنا دیا۔ یہ ہماری قوت، یہ ہماری طاقت، یہ اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو پیدا کیا، تمہیں کوئی جانتا نہیں تھا، تمہیں کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ اللہ کہتے ہیں الم یکن نطفة من منی یمنی ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى۔ اللہ کہتے ہیں کیا تم نطفے کی شکل میں نہیں تھے، کیا تم ناپاک پانی کی شکل میں نہیں تھے؟ ہم نے تم کو بنایا، ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری پرورش کی خون کا لوتھڑا بنایا، گوشت کا ٹکڑا بنایا، اسی خون سے تمہارے ماں کے خون سے ہم نے ہاتھ بنا دیا، پیر بنا دیا، سر دھڑ بنا دیا، دل و دماغ بنا دیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو پیدا کیا، ہم نے تم کو بنایا۔ اللہ کہتے ہیں آج ہمارے دوست بزرگوں ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، مرنے کے بعد ہمیشہ والی زندگی ملے گی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ میرے دوست بزرگوں اللہ کہتے ہیں اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ اللہ کہتے ہیں یہ کفار مکہ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں یہ سوال کرتے ہیں اے محمد تم یہ کہتے ہو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہم یقین نہیں کرتے۔ میرے دوست بزرگوں قرآن کہتا ہے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔ قرآن کہتا ہے وہ کہتے تھے ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گی، ہڈیوں میں دم خم نہیں رہے گا، ہمیں زندہ کیسے کیا جائے گا؟ جو ہمارے باپ دادا گزرے کیا انہیں بھی زندہ کیا جائے گا؟ قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ۔ قرآن کہتا ہے اے اللہ کے حبیب بتا دیجئے تمہارے اگلے پچھلے سب کو ہم ایک مقرر دن میں جمع کر دیں گے، لا کھڑا کریں گے، ہم تمہیں پیدا کر دیں گے۔ تم یہ سوچتے ہو کہ ہم تھک گئے؟ اللہ کہتے ہیں کیا تم یہ سوچتے ہو ہم نے بنا کر کے ہم بھول گئے یا ہم تھک گئے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں جب پہلی دفعہ پیدا کرنے پر ہم قادر ہیں، جب پہلی دفعہ بنانے پر ہم قادر ہیں۔ تمہارا وجود نہیں تھا، ایک ناپاک پانی سے ہم نے تمہارا وجود بخشا، ایک ناپاک پانی سے ہم نے تمہیں انسان بنا دیا، ایک ناپاک پانی سے ہم نے تمہیں بنا دیا۔
ہماری قوت ہماری طاقت یہ ہے. اللہ کہتے ہیں افاعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید. اللہ کہتے ہیں کہ ہم پہلی دفعہ بنا کر تھک گئے نہیں، جب پہلی دفعہ بنانے پر ہم قادر ہیں دوبارہ بنانا ہمارے لیے آسان ہے. اللہ کہتے ہیں یہ سوال کرتے تھے ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اللہ کہتے ہیں تم زندہ کیسے کرو گے، ہڈیوں میں جان کیسے آئے گا، یہ ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گی، ہڈیوں میں دم خم نہیں رہے گا، مٹی کھا جائے گی، کچھ وجود نہیں رہے گا. اللہ کہتے ہیں کیسے وہ کہتے تھے کیسے جمع کریں گے. اللہ کہتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اللہ کہتے ہیں تمہارا وجود ہے، یہ تمہارا ہاتھ ہے، یہ تمہاری انگلی ہے، ناخن ہے، یہ جو پوروا تمہاری زندگی کے اندر جس طرح تھا میرا رب اس طرح بنانے پر قادر ہے. وہ رب ایسا ہے میرے دوست بزرگوں بنانے پر قادر ہے. قرآن کہتا ہے قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ. اللہ کہتے ہیں جب تم زمین میں تمہیں دفن کیا جاتا ہے مٹی تمہارے جسم کو کھاتی ہے. اللہ کہتے ہیں کتنا کھاتی ہے، کن حصوں کو مٹی چھوڑ دیتی ہے میرا اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کن حصوں کو رکھتا باقی رکھتا ہے جس سے اللہ وجود بخشتے ہیں. اللہ کہتے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ. اللہ جانتے ہیں اللہ کے پاس محفوظ کتاب ہے، اللہ کے پاس رجسٹر موجود ہے، ایک ایک پائی موجود ہے، ایک ایک چیز موجود ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر چیز کو گن رکھا لکھ کر. اللہ کے محفوظ ہے، ایسے محفوظ ہے. اللہ کہتے ہیں وہ کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. وہ کہے گا اس نام اعمال کو اس رجسٹر کو کیا ہوا، ایک ایک پائی ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، کسی کو چھوڑا نہیں ہے، ہر چیز محفوظ ہے. میرے دوست بزرگوں اللہ کہتے ہیں جب جھوٹ بولنا چاہے گا دغا دجل کرنا چاہے گا اللہ زبان کو بند کر دیں گے. اللہ کہتے ہیں یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ کہتے ہیں زبان بند کر دیا جائے گا، یہ ہاتھ بولیں گے، یہ پیر گواہی دیں گے، آدھا وہ جوارے بولنے لگیں گے. یہی ہاتھ کہے گا اے پروردگار اس نے یہ ہاتھ سے یہ کیا ہے، ظلم کیا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی پر ظلم و ظلمن ہاتھ اٹھایا ہے. یہ زبان بولے گی. اللہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے فرشتہ متعین ہے. تم اندھیرے میں دن کے اجالے میں چھپ کر کے دیوار کے آڑ میں اکیلے میں تنہائی میں تم نے کسی کے بارے میں کسی کی غیبت کی، چغلی کیا، گالی دی، جھوٹ کہا، دجل فریب کیا. قرآن کہتا ہے اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. قرآن کہتا ہے دائیں بائیں بیٹھے ہیں محفوظ کر رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون.